बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 9 तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और ज़ियारत की सूरत हाल पर, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों की सूरत हाल पर बात करते हुए मुझे डर लग रहा है कि ये सिचुएशन खुदा न खास्ता जो हमें नज़र आ रही है, ये तो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने कुछ चीज़ें मज़ीद देखी हैं और इन पर फिर मैं मजबूर हुआ कि बात की जाए। DGSPR साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव थी बातें की, और उसमें एक जानिब बलूचिस्तान के हालात, मौजूदा हालात, उसके साथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, इस्टाब्लिशमेंट का रिज़ॉल्व, सिक्योरिटी फोर्सेस का रिज़ॉल्व कि इस सिचुएशन को ठीक किया जाएगा और करना चाहिए। और फिर साथ में बलूचिस्तान के अब तक चलते आ रहे हालात, उन पर, उन नंबर्स पर, एहसास महरूमी की जो बात होती है, उस एहसास महरूमी की बात पर, इस वक्त मसला क्यों है, इस बात पर DGSPR साहब ने बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। मैं उस गुफ्तगू की तरफ आऊँगा, लेकिन मसला क्या है? देखिए, मसला यह है कि सिविल अस्पताल कोयटा की वीडियोज़ मसला हैं। सिविल अस्पताल कोयटा में खड़े होकर अहलकारों ने जो गुफ्तगू की है अपने शहीद हो जाने वाले साथियों के हवाले से, उनके हालात के हवाले से, जिन हालात में वो मुकाबला कर रहे थे मांगी डैम पर और जान से गए, वो सिचुएशन मसला है। उनके जो लवाहिकीन वहाँ पर थे और जो वो बातें कर रहे थे, वो मसला है। फिर वहाँ पर कौन कौन पहुँचा, ये एक अदद मसला है। तो बलूचिस्तान की ज़ियारत की इस वक्त जो सिचुएशन है वो मसला है, और अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को, हाइब्रिड हुकूमत को अल्लाह ताला ये तौफीक दे, आमीन, कि वो इस मसले से, इस मुल्क को इस सिचुएशन से निकालें। आपको मैं तमाम चीज़ें ना सुनवा सकता हूँ, ना बता सकता हूँ, ना दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले आप ये सरफराज बुगटी साहब का ट्वीट है, वो ट्वीट देखें। वो कहते हैं, ज़ियारत में फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर बलूचिस्तान पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बलूचिस्तान पुलिस के उन शहदा को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहदा की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी और उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। फितनतुल खवारिज और उनके सहूलतकार याद रखें, रियासत की रेट को चैलेंज करने वालों के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक हमारी कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेंगी। ये सरफराज बुगटी साहब का ट्वीट है। अब इस ट्वीट को आप देख लीजिए और उसके बाद आप वो गुफ्तगू सुन लीजिए जो सिविल अस्पताल कोयटा में खड़े होकर की गई। वो हालात देख लीजिए जो सिविल अस्पताल कोयटा में नज़र आ रहे थे। ज़ियारत जाने की, उन इलाक़ों में जाने की कि जहाँ पर हमले होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आम शहरियों पर, उन इलाक़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिविल अस्पताल कोयटा की चीज़ें देख लीजिए। वहाँ पर खड़े होकर पुलिस वाले ने कुछ गुफ्तगू की, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। लेकिन वो ये कह रहा है कि वहाँ जो लोग मुकाबला कर रहे थे हमला आवरों का, उनके पास असलहा ख़त्म हो गया। मैंने कल आपको खलील साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई थी और मैंने बताया था कि DGSPR साहब जो बातें बता रहे हैं उनमें से कुछ बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ बातों से इख्तलाफ। तो वहाँ असलहा ख़त्म हो गया, गोलियाँ ख़त्म हो गईं और दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में थे। और फिर उसके बाद जो सिचुएशन हुई उसमें उन्होंने जिस तरह से शहीद किया है उनको, यानी उनके चेहरों पर गोलियां मारी हैं, उनके सरों पर गोलियां मारी हैं, उनको हाथ बांध कर गोलियां मारी हैं, और फिर उसके बाद उनकी लाशें वहाँ से नहीं लाई जा सकती थी। अब ये तो वो सिचुएशन नहीं है जिसमें मैं सरफराज बुगटी साहब का ये ट्वीट फिट करूँ, जो गुफ्तगू हमारे हुक्काम कर रहे हैं वो गुफ्तगू मैं सिचुएशन में फ़िट करूँ कि वहाँ से हम लाशें भी नहीं ला पा रहे थे। अभी जो कराची का ताजिर जान से गया था, उसकी अहलिया ने क्या बताया था? वो राब्ता कर रही थी जब अपने रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार राब्ता कर रहे थे हुक्काम से, और हुक्काम ये बता रहे थे कि हम वहाँ नहीं जा सकते, रात के अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये वो सिचुएशन है जिसकी बात करते हुए
مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کیا حالات ہیں، یہ کیا حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، بلوچستان دو چار ہے، پاکستان دو چار ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر پھر یہ کہا گیا کہ آپ، اور یہ پھر دہشت گردوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کو لے کر جانے ہیں یہ لوگ جو چلے گئے ہیں ان کے جسد خاکی، تو آپ ایک مولوی لے آئیے، بوڑھے آدمی لے آئیے، اور ان کو لے جائیے، گاڑی لے آئیے، اور بوڑھے آدمی لائیے گا 4، وہ لے کر جائیں گے۔ اور وہ ڈیمانڈ میٹ کی گئی، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ لاشیں وہاں سے وہ 4 بوڑھے آدمی ایک مولوی لے کر آئے ہوں گے، جتنی بڑی تعداد میں وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ سچویشن جو ہے اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے چہروں پر گولیاں ماری گئیں، ان کے لواحقین کو کیا جواب دیں، ان کو کیا بتائیں۔ ان میں سے بعض لاشیں جو ہیں وہ قابل شناخت بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جب ڈی کمپوزیشن کے پروسیس میں چلی گئی تھیں وہاں سے تعفن اٹھ رہا تھا، اس کے بعد لے کر آئے ہیں۔ سول اسپتال کوئٹہ میں تعفن اٹھ رہا تھا، وہاں پر وہ جسد خاکی لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کا عمل تھا، پھر اس کے بعد ان کو صفائی کر کے ان کی اور وہ حوالے کیے گئے ہیں۔ وہاں گاڑی آئی ہے اور اس گاڑی میں کافن تھے، اور پھر وہاں سے لے جایا گیا ہے۔ وہاں تو یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ 1 سے 2 سیاسی لوگ وہاں پہنچے ہیں، باقی یہ حکومت جو کہتی ہے ریٹ آف اسٹیٹ ہے، اور ریٹ آف اسٹیٹ مزید اسٹرانگ کی جائے گی اور دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ حکومت کہاں تھی، وہ حکام کہاں تھے؟ وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وہاں پر ایف سی والے پہنچے، اور ایف سی والوں کے پہنچنے پر پولیس والوں نے جس طرح کے نعرے لگائے، ایف سی والے واپس چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سچویشن ہے جس کی بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہم کہاں کن حالات میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ اس سچویشن کی بات کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں ہمیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب جب وہ اس سچویشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 12 بجے زیارت سانحے میں ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، خدا کے لیے ہم تک مدد پہنچائیں۔ 5 بجے تک وہ محنت کرتے رہے۔ 5 بجے کے بعد انہوں نے اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون کیا کہ ہم بالکل بے بس ہو گئے، مہربانی کریں، اگر وہ نہیں آتے، یہ حکام کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ نہیں آتے تو آپ مہربانی کریں اور کچھ امداد پہنچائیں۔ خاندان والے، یعنی سویلینز، خاندان والوں میں باپ، بھائی، بیگمات، بہنیں، ماں، آپ مہربانی کریں کچھ امداد پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، پھر اچکزئی صاحب کہتے ہیں کسی شریف آدمی کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، یا کسی کو تو نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا، بس انسان ہیں، مرتے رہیں گے، اور آپ بس پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے بہت بڑی بربادی کی طرف چلا جائے گا، آپ ایسے نعرے لگائیں گے پاکستان زندہ باد، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اچکزئی صاحب سوال کر رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب وہ ویڈیوز لگا کر وہاں کی جو جان سے جانے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بہت سیریس ہے۔ کیا ہمارا میڈیا یہ سب کچھ بتا سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سلسلے میں گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے بلوچستان کے ان حالات میں، جو مختلف واقعات ہوئے ہیں پچھلے 4 دن میں، اور 4 دن میں ہم چاروں دن تو رپورٹ نہیں کرتے رہے، چاروں دن تو رپورٹ نہیں کرتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ہمارا مزید فیلئر ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہیں بی ایل اے نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، کہیں ٹی ٹی پی نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، اور یہ تمام واقعات ہو گئے ہیں۔ میں سی ایم صاحب کے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اس اسٹیٹمنٹ کو کہ بلوچستان کے ایک انچ پر حکومت کی ریٹ قائم ہے، کہاں فٹ کروں؟ یعنی میں تو یہ جو زیارت کا واقعہ ہے، دیگر واقعات ہیں پچھلے 4 دن میں جو ہوئے ہیں، جس میں 42 شہادتوں کی بات کی جا رہی ہے، بعض حوالوں سے یہ نمبر اس سے زیادہ بتایا جا رہا ہے، میں اس سچویشن پہ فٹ نہیں کر سکتا۔ میں تو اس سچویشن پہ بھی فٹ نہیں کر سکتا جس میں وہ کراچی کا تاجر وہ دشت میں جان سے گیا۔ تو ان حالات کو ہمارے حکام جب ریٹورک کے ساتھ، بڑے بڑے بیانات کے ساتھ بتاتے ہیں، تو پھر ان کو ہم ان حالات پہ کہاں فٹ کریں؟ ایک تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کا سد باب ہمارے حکام کو کرنا ہے۔ ساتھ میں کچھ نمبرز بتائے گئے کہ بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے، اور احساس محرومی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ
پاکستان کے قیام کے وقت کتنی سڑکیں تھیں، آج کتنی سڑکیں ہیں، کتنے ہیلتھ یونٹس تھے، آج کتنے ہیلتھ یونٹس ہیں، کتنے اسکول، کتنی جامعات، کتنے کالجز تھے، آج کتنے اسکول، کتنی جامعات، کتنے کالجز موجود ہیں. یہ ہم نے نمبر دیا ہے. اس نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلوچستان کے حالات دیکھیں، بلوچستان کی پکچر دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، پورا کا پورا بیرن نظر آتا ہے. آپ کو 2 سے 3 بڑے شہر بہت زبردست نظر آئیں گے، اور اس کے بعد بلوچستان جو ہے وہ محرومی کی تصویر ہے. آپ پنجاب کی تصویر دیکھیں تو آپ کو مختلف نظر آئے گی بلوچستان کے مقابلے میں. رقبہ پاکستان کے کل ایریا کا 40%، اور بالکل مختلف تصویر. آپ خیبر پختونخوا کی تصویر دیکھیں اور بلوچستان کی تصویر دیکھیں، پنجاب کی بھی نہ دیکھیں، تو بالکل مختلف نظر آئے گی. آپ سندھ کی کراچی کی تصویر دیکھ لیں اور آپ بلوچستان کی تصویر دیکھ لیں تو بالکل مختلف نظر آئے گی. تو یہ وہ حالات ہیں کہ جن کو ٹھیک ہونا ہے، لیکن یہ حالات ٹھیک تو نہیں ہو پا رہے. تو ان حالات کو ٹھیک کریں اور ان حالات سے پاکستان کو نکالیں. یہ حکام کی ذمہ داری ہے، ہائیبریڈ حکومت کی ذمہ داری ہے. بلوچستان کے حالات میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کریں. سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. بار بار ہم نے، اگر محرومی کا احساس نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے، تو آغاز حقوق بلوچستان، مختلف پیکیجز، وہاں پر مختلف چیزیں، یہ ہم نے کیوں کی ہیں؟ اس لیے کی ہیں کہ وہاں پر احساس محرومی ہے اور اس احساس محرومی کا خاتمہ ہونا ہے. وہاں کے حالات خراب ہیں، ان حالات کو ٹھیک ہونا ہے. پورا پاکستان متحد رہے، بشمول بلوچستان متحد رہے، پورے پاکستان کے حالات بہترین ہوں. لیکن سچویشن تو اچھی نہیں ہے، تو ریٹرک سے یہ مسائل جو ہیں وہ دب نہیں سکتے. ایک بات گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. جاتے جاتے آخری چیز، پھر شروع ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ، پھر شروع ہو گیا ایران امریکہ کی سچویشن، پھر شروع ہو گئی. ہم ہر بار ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. یہ پاگل آدمی جو ہے، اس سے امن معاہدہ، موجودہ سچویشن، اس سچویشن میں ایران کے حق میں آنے والے بین الاقوامی بیانات، تجزیے، تبصرے کہ ایران فاتح رہا، وہ برداشت نہیں ہوئے، پھر شروع ہو گیا. لیکن اس وقت اب اس سچویشن کو ہم صرف بیانات کی، انٹرنیشنل بیانات کی تک رپورٹ کرتے ہیں. قطر کہہ رہا ہے کہ ہمارے آئل ٹینکر پر ایران نے حملہ کیا. سعودی عرب کہہ رہا ہے حملہ کیا، ایرانی حملے ناقابل برداشت ہیں. اور جب یہ سب کچھ آبنائے ہرمز میں ہوا تو پھر اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے حملے کیے ہیں، اور بندر عباس پر، سرک پر، جنوبی ایران پر، جزیروں پر، قشم پر یہ حملے ہوئے ہیں. اور ان حملوں کے بعد مختلف تنصیبات پر آگ لگی ہے. جو فوجی کشتیاں ہیں، ایرانی فوجی کشتیاں، ان پر اٹیک ہوئے ہیں. ملٹری سائٹس پر کم اٹیک ہوئے ہیں، انرجی سائٹس پر زیادہ اٹیک ہوئے ہیں. اور ان اٹیکس کے بعد ایران نے خطے کے ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. تو معاہدہ جو جنگ بندی کا تھا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، وہ سب ٹرمپ نے لپیٹ کے بلکہ پھاڑ کے پھینک دیا ہے. اور اب پاکستان نے بھی، دفتر خارجہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ واپس عمل درآمد یقینی بناؤ، سچویشن ٹھیک کرو. آج خامنائی صاحب کو سپرد خاک کیا جائے گا، وہ مرحلہ ہے. اور اس موقع پر خدا نخواستہ یہ پھر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ یہ کسی پبلک گیدرنگ میں کچھ ہو، لیکن جو سچویشن ہے ایران امریکہ کی، ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ تو بہت زیادہ خراب ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.